सिविल और मिलिट्री दोनों मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का जो बोझ है वो भी कम किया जाए। पूरे मुल्क से लाखों सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और वो सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद होंगे। अगर तो हुकूमत ने जो है ये रिलीफ दिया तो फिर तो उसको जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाएगा, वरना फिर जो है वो धरना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि पहले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए हुकूमत ने वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारक फजल चौधरी की सरबराही में बाकायदा तौर पर कमेटी कायम की थी। उस कमेटी का इजलास बुलाया था और उस कमेटी का इजलास आज जो है वो हुआ है। उसमें जो सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस, उनके नुमाइंदे भी शरीक हुए, वज़ारत ख़ज़ाना के लोग, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के लोग और इस तरह लॉ डिवीज़न के लोग शरीक हुए। उस कमेटी के इजलास में क्या हुआ और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उस इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बताएंगे। दूसरा, जो वफाक के जो मुलाजमीन हैं, जो तमाम वफाकी वजारतों और डिवीज़नों के, उनकी भी एक कोऑर्डिनेशन कौंसिल बनी हुई है, उसका भी जो है वो इजलास हुआ है और उन्होंने अपना जो है वो अलग से एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश किया है। वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और तीसरा इसी से रिलेटेड है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने एक तकरीब में फिर से जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इंदिया दिया है। उसमें सिविल और मिलिट्री दोनों मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इंदिया दिया है और साथ ही जो है वो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स का बोझ जो है वो भी कम करने का इंदिया दिया है। ये तीन इश्यूज़ जो है वो होंगे जो हम अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम कमेटी के इजलास की बात करते हैं कि आज पार्लियामेंट हाउस में इस कमेटी का इजलास हुआ है। उस कमेटी के इजलास की सदारत जो है वो जो वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर तारक फजल, उन्होंने इस इजलास की जो है वो सदारत की। इसमें ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस जो है वो उनके जो कोऑर्डिनेटर थे, उनके सदर थे और उनके चेयरमैन थे और दीगर अहदेदार थे, वो उसमें शरीक हुए। और साथ ही जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत कानून और इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के हुकाम भी जो है वो शरीक हुए। इस इजलास में जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। फिर हमारे जो इस ग्रैंड अलाइंस के जो कोऑर्डिनेटर हैं रहमान बाजवा, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। जो सबसे बड़ा जो फैसला इसमें हुआ है कि वो ये है कि पंजाब हुकूमत में जो है वो जो एक लीव इनकैशमेंट का मसला चल रहा था, इसी तरह वफाक में भी वो मसला चल रहा है कि जब मुलाजमिन रिटायर्ड होते हैं तो उनको जो लीव इनकैशमेंट उनकी होती है, जो उनकी बची हुई लीव होती है या उन्होंने जो सर्व किया होता है लेकिन वो लीव अवेल नहीं की हुई होती तो उनको इनकैशमेंट दे देते थे। अब वो ख़त्म कर दी गई थी। तो अब और साथ ही उसकी जो है वो कटौती भी कर दी जाती थी। अब उसके लिए जो है वो जो वफाकी वज़ीर हैं और उसके वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई थी। उस कमेटी के इजलास नहीं हो रहे थे और वो मामला पर से कुछ जो है वो डाल दिया गया था और जो मुलाजमीन के साथ जो मुआहदा किया गया था तहरीरी हुकूमत की तरफ से, उस मुआहदे पर उस तरह से पेशरफ्त नहीं हो रही थी। आज के इजलास में जो है वो ये फैसला किया गया है कि जो राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत जो लीव इनकैशमेंट के हवाले से कमेटी कायम की गई थी, उसका अगले हफ्ते जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और उसी हफ्ते इजलास बुला के लीव इनकैशमेंट का मसला हल कर दिया जाएगा और फिर उसको जो है वो बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है लीव इनकैशमेंट के हवाले से वफाकी और सूबाई सतह पे। और इसके अलावा इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर जो थे डॉक्टर तारक फजल चौधरी, उन्होंने एम्प्लॉइज़ के जो नुमाइंदे थे उनको यकीन दहानी करवाई है और बताया है कि हुकूमत जो मुलाजमीन के साथ जो मुआहदा किया गया है उसकी पाबंद है और उस पर उसकी असल रूह के मुताबिक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। उसके लिए जो है वो पेशरफ्त की जाएगी और उसमें इब्तदाई जो है वो जो प्रपोजल थी वो ज़ेर बहस आई हैं। उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट पैकेज था उस पर भी बातचीत हुई है और जो पेंशन रिफॉर्म थी उस पर भी बात हुई है कि जैसे डबल पेंशन का मामला था और इसी तरह अगर आप दोबारा से मुलाजमत करते हैं तो फिर दोनों में से तनख्वाह या पेंशन में से एक का इंतखाब करना होगा। विडो को जो पेंशन मिलती है उसके हवाले से जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो, और फिर विडो भी अगर फौत हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट किन अगर कोई बच्चा बचता है, अगर वो माजूर है या गैर शादीशुदा है, उसको जो पेंशन ट्रांसफ़र होनी है उसकी जो मियाद जो है वो कम की गई थी, उस पर भी जो है वो बातचीत हुई है। फैसला ये हुआ है
کہ دونوں سائڈ جو ہے وہ اپنی اپنی ورکنگ کریں گے اور ورکنگ کر کے کمیٹی کے اگلے اجلاس میں اس کو پیش کریں گے اور اس میں اس کی جو ہے وہ اپروول لیں گے، اور پھر وہ جو بھی سفارشات طے کی جائیں گی ان سفارشات کو بجٹ میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے وزارت خزانہ کو بھجوایا جائے گا، اور اس کی وزیر اعظم سے بھی جو ہے باضابطہ طور پر منظوری لیں گے۔ اور اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے سرکاری ملازمین کو کہ حکومت نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پہ منو عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس سے سرکاری ملازمین کو بڑا ریلیف ملے گا، ان کے پینشن کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور وزیر اعظم اسسٹنٹ پیکج کے تحت جو فوت ہونے والے ورثاء جو ملازمین تھے ان کے جو بچے بچی ہوتے تھے ان کا جو سلسلہ جو رکا تھا وہ بھی دوبارہ سے جو بحال ہونا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ جو وفاقی سطح پہ جو ملازمین کی جو کوآرڈینیشن کونسل بنی ہوئی ہے اس کا جو آج اجلاس ہوا ہے، اس کے جو سربراہ ہیں چودھری محمد ہیں، ان سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا بھی ہمیں اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اور کچھ تفصیلات سے بھی آگاہ کیا ہے، اور یہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا شیئر کر دیں گے، اور یہ ہم آپ کے علم کے لیے اپنے جو ویلاگ ہے اس میں جو ہے وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ سے کچھ ڈیمانڈز میں آپ کو پڑھ کے بتا بھی دیتا ہوں، اور یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ہم اس میں اپلوڈ بھی کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں اسی طرح جیسے یعنی کہ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین، ان کو ایگزیکٹو الاؤنس ملتا ہے وہ 150% ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الاؤنس جو ہے وہ تمام ملازمین کو جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹریز جو ہیں ان کو 100% الاؤنس دیا جاتا ہے، لیکن گریڈ 1 سے 16 کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی سیکریٹریٹ میں یہ بھی لوگ کام کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ڈسکریمنیشن نہ کی جائے، تمام ملازمین کو جو ہے وہ بلا تفریق یہ الاؤنس فراہم کیا جائے، اور یہ ان کا مطالبہ جائز بھی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ اس پرپوزل پہ غور ضرور کیا جائے گا، البتہ وہ پر امید نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری پرپوزل جو ہے وہ مانی جائے گی کہ 150 کا 150% الاؤنس دیا جائے گا، لیکن بہرحال اب یہ پتہ چلے گا کہ لالی پاپ ہے یا ان کی اس تجویز کو جو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سفارشات کی گئی ہیں وہ یہ کہا گیا ہے کہ سیکریٹریٹ الاؤنس میں جو ہے وہ 100% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح باقی صوبوں میں اور اسی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ 100% سیکریٹریٹ الاؤنس دیا جائے، اور فیڈرل سیکریٹریٹ کے ملازمین کا جو 2013 میں 20% جو ہے وہ کیا گیا تھا اسپیشل الاؤنس اس کو بڑھا کر 100% کیا جائے۔ اور میڈیکل الاؤنس ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل جو اب اس وقت الاؤنس ملتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں سرکاری ہسپتالوں میں بھی علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ گریڈ 1 سے 16 کے لیے جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ بڑھا کر 10,000 کیا جائے، اور 17 سے 22 کے جو افسران ہیں ان کے لیے 15,000 روپے جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کنوینس الاؤنس ملتا ہے اب بھی اسلام آباد میں کسی جگہ بھی اسٹاپ کی کرایہ جو ہے وہ ابھی جو میٹرو کی جو بسیں چلتی ہیں اس میں بھی 100 روپے کر دیا گیا ہے، لیکن جو ان کو کنوینس الاؤنس ملتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ گریڈ 1 سے 16 کے جو ملازمین ہیں ان کا کنوینس الاؤنس جو ہے وہ 18,000 روپے ماہانہ، اور گریڈ 17 تا 19 کے جو ملازمین ہیں ان کا 30,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس سے اوپر کے جو افسران ہیں ان کو تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مونیٹائزیشن کمیٹی کے نام پہ بڑی مراد جو ہے وہ مل رہی ہیں، اور وہ پھر چونکہ دوسرے جو ایکس آفیشو ممبرز ہوتے ہیں مختلف اداروں کے وہاں سے جو ہے وہ ان کے پول کی گاڑیاں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ڈرائیور کے جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور باقی پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس جو ہے وہ موجودہ تنخواہ پہ جو ہے وہ 60% اس کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور ہاؤس رینٹ سیلنگ جو ہے وہ تنخواہ کے ساتھ ادا کی جائے، اور یہ ان کے جو ہے وہ میجر مطالبات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو 5% جو کٹوتی ہوتی ہے ہاؤس رینٹ پہ وہ بھی انہوں نے بند کرنے کا کہا ہے، اور اس طرح واشنگ اینڈ ڈشنگ یہ جو فراش اور ڈرائیورز کو جو ہے وہ الاؤنس ملتا ہے وہ 150 روپے ہے، اسے بڑھا کر جو ہے وہ 1,500 روپے کیا جائے، اور اسی طرح جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے میڈیکل الاؤنس میں بھی ان کو بڑھانے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ پینشن میں جو ہے وہ 75% اضافے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے، اور اسی طرح جو مختلف اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن اور پرکس اینڈ پریویلیجز میں جو تفریق پائی جاتی ہے اس کو بھی دور کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ وزیر خزانہ نے ایک تقریب میں شرکت کی اور وہاں پہ خطاب کیا، اور انہوں نے وہاں اندیا دیا کہ آنے والے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سول اور ملٹری دونوں ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ
کیا جائے گا. البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جب وہ تقریر سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت تک کوئی پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے وہ کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور یا فیصلہ نہیں ہوا. البتہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ یکساں ہوگا, یعنی کہ ایک جیسا ہوگا. سول اور ملٹری امپلائیز کے لیے جو ہے وہ یکساں اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ بڑا اندیہ تھا. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ بھی کم کیا جائے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور IMF کے ساتھ اس پہ بات چیت جاری ہے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان IMF کو اس بات پہ منانے پہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور اگلے مالی سال کے بجٹ میں جہاں بہت سارے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہاں کم از کم تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ضرور دیا جائے گا یہ ٹیکس کی مد میں, اور ساتھ میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی کیا جائے گا. ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان ہے. آج بھی ہماری جو ہے وہ ریگولیشن کے حکام سے بات چیت ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ 10% کے لگ بھگ جو ہے وہ اضافہ متوقع ہے. لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے, اگر وہ ہو جائے تو یہ ملازمین کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا. اس وقت 3 ایڈہاک الاؤنسز ہیں کہ جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 2 ایڈہاک الاؤنسز ایڈہاک ریلیف جو ہیں ان کو جو ہے وہ تنخواہ میں مرج کر دیا جائے. اگر تنخواہ میں مرج کر دیا جاتا تو پے اسکیل ریوائز کیے جائیں گے, اور اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے والے جو ہے وہ مرج کرنے ہیں, کیونکہ اس میں ایک جو تھا وہ اس میں 50% اضافہ کیا گیا تھا, اور ایک جو تھا اس میں گریڈ 1 سے 16 کے لیے جو وہ زیادہ تھا 35% تھا, دوسروں کے لیے جو 30% تھا. اسی طرح تیسرا بھی اسی طرح کا جو ہے وہ ایڈہاک الاؤنس ہے. تو ان میں سے 2 ایڈہاک الاؤنسز جو ہے وہ مرج کرنے کی تجویز ہے, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ اسپیشل جو میٹنگ ہوگی اس میں کیا جائے گا, تاکہ ورکنگ اس وقت پیش کی جائے گی کہ کون سی تجویز انکارپوریٹ کرنے سے اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا آتا ہے. اس فائنینشیل امپیکٹ کو دیکھ کے, فسکل سپیس کو دیکھ کے حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. البتہ یہ حوصلہ افزا تجاویز ہیں کہ اگر حکومت ان تجاویز کو مانتی ہے تو سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا, لیکن اگر IMF کے دباؤ میں آ کے ان جو ہے وہ تجاویز کو اگنور کیا جاتا ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے ایک بڑے احتجاج اور دھرنے کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھے, کیونکہ جو گرینڈ الائنس ہے ملازمین کا وہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ پہرا دے گا. اور بجٹ والے دن جو ہے وہ انہوں نے کال دے رکھی ہے کہ پورے ملک سے لاکھوں سرکاری ملازمین اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے اور وہ سیکریٹریٹ کے سامنے موجود ہوں گے. اگر تو حکومت نے جو ہے یہ ریلیف دیا, ٹیکس اور تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا اور ٹیکسوں میں کمی بھی کی اور باقی مطالبات کو مانے, تو پھر تو اس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جائے گا, ورنہ پھر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا, اور پھر جو بھی ہوگا اس کی جو ہے وہ ذمہ داری عام جو ان ملازمین کی بجائے حکومت پر جو ہے وہ عائد ہوگی. اور اس کی تصدیق جو ہے وہ جو آل گورنمنٹ گرینڈ الائنس ہے اس کے جو کوآرڈینیٹر ہیں رحمان باجوہ, انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے یہ کال دے رکھی ہے کہ بجٹ والے دن پورے ملک سے لاکھوں ملازمین کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا جائے گا. ناظرین, یہ تھا آج تک کا ویلاگ. آپ بجٹ کے حوالے سے ہو یا ویسے اکانومی کی سچویشن کے حوالے سے ہو یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں اس سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز. اور اگر آپ کے کمنٹس کوئی آرا ہوں تو وہ آپ جو ہے وہ اپنے کمنٹس اور آرا جو ہے وہ سے ہمیں آگاہ کریں, تاکہ ہم آپ کی آواز بنیں, آپ کے ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ کریں. جیسے کہ لیو انکیشمنٹ کا ایشو ہم نے کہا تھا کہ اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اس میں جیسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہم نے اپنے ویلاگ میں اس پہ آپ کو آگاہ بھی کیا اور ہم آپ کی آواز بھی بنے. شکریہ.